अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी की पिछली अक़सात सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स पर क्लिक कीजिए और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। मैं भी कंबल में सर छुपाकर वहाँ से फ़रार होने के तरीक़ों के बारे में सोचने लगा, मगर कोई तरकीब जहन में ना आती देखकर उकता गया और मेरी सोचों का धारा एक दफ़ा फिर अपने गांव की तरफ मुड़ गया और यही कुछ सोचते मैं गहरी नींद सो गया। अगली सुबह नाश्ता लाने वालों की आवाज़ से ही मेरी आँख खुली। गो इस कमरे में वक्त का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन चाय के बर्तन देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि सुबह का टाइम है। हवाई ज़रूरिया से फ़ारिग होकर मैंने नाश्ता किया, जो चाय और डबल रोटी पर मुश्तमिल था। नाश्ता करने के दौरान नाश्ता लाने वाले खामोशी से मुझे घूरते रहे। इनके चेहरों पर मुझे कोई ख़ास तासुरात नज़र न आए। इनके सपाट चेहरों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो मेरे बारे में लाइल्म थे। अगले 2 दिन मैंने इसी कमरे में गुजारे, ताहाल मुझसे किसी किस्म की पूछगछ नहीं की गई थी। तीसरे दिन नाश्ते के करीबन 2 घंटे बाद बुलावा आ गया। मुझे बुलाने वाले वही दोनों थे जिन्होंने मेरी तस्वीर निकाली थी। इस दफ़ा दोनों ने हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए थे। मैं खामोशी से इनके आगे हो लिया, लेकिन कमरे से निकलते ही मुझे इनके सहारे चलना पड़ गया कि उन्होंने एक काले नकाब से मेरा चेहरा ढांप दिया, जिसकी वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुख्तलिफ मोड़ मुड़ने के बाद मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले जाया गया। मैंने सीढ़ियाँ गिनी, वो तादाद में 16 थीं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुझे काफ़ी घुमा फिरा कर एक कमरे में लाया गया और इससे इनका एक ही मकसद था कि मैं इस इमारत के बारे में किसी किस्म का अंदाज़ा न लगा सकूं। मेरी आंखों से पर्दा हटा तो मैंने ख़ुद को एक ऐसे कमरे में पाया जिसकी दीवारें शीशे की थीं, जिनसे बाहर का मंज़र नज़र नहीं आ रहा था। शायद बाहर से अंदर देखना मुमकिन हो, लेकिन ये बात मैं अंदाज़े से ही कह सकता था। कमरे के वस्त में एक कुर्सी रखी थी। मुझे इस पर लाकर बिठा दिया गया। चारों कोनों में हथियारबंद अफराद चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। मेरे सामने एक सोफ़ा सेट पर शीशे की टेबल रखी हुई थी। सोफ़ा सेट खाली पड़ा था। चंद लम्हों बाद शीशे का दरवाज़ा खुला और 3 अशख़ास अंदर दाखिल हुए। इनमें 2 मर्द और एक औरत थी। दोनों मर्द 3 पीस सूट में, जबकि औरत खुले ब्लाउज़ की साड़ी में मलबूस थी। दोनों मर्दों की बनिस्बत औरत कम उम्र नज़र आ रही थी और देखने से ताल्लुक़ रखती थी। तीनों खामोशी से आकर मेरे सामने सोफ़े पर बैठ गए। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद इनमें सबसे बड़ी उम्र का, जो मेरे ख़याल के मुताबिक सबसे सीनियर था, और इस ख़याल की वजह मर्द और औरत का मुअद्दबाना अंदाज़ था। वो मुझसे मुस्तफ़सिर हुआ। तुम्हारा नाम? उमर जान, मैं मुख्तसरन बोला। आर्मी से ताल्लुक़ रखते हो? जी। नंबर और रैंक क्या है? मैंने अपना नंबर और रैंक उसे बता दिया। इसका मतलब है तेरा ताल्लुक़ फ्रंटियर फोर्स से है। जी। मुझे इसकी मालूमात पर अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इल्म था कि दोनों मुल्कों की आर्मी एक दूसरे से मुताल्लिक़ काफ़ी मालूमात रखती है। यूनिट? सॉरी सर, मैं मुअद्दबाना लहजे में बोला। ये जनीवा मुआहदे के ख़िलाफ़ है। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जवान, वो मुआहदा जंगी कैदी के लिए हैं, जबकि तुम जासूस बल्कि तख़रीबकार हो। हम तुम्हारे लिए इस किस्म का कोई हक़ मानने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल वो बात की बात है। फ़िलहाल तुम ये बताओ कि तुमने सरहद किस मकसद के लिए अबूर की और तुम्हारे साथ और कौन कौन था? जवाबन मैंने अपने भगोड़ा होने की वजूहात और रास्ता भूल कर सरहद अबूर करने की तफसीलात से लेकर अपने गिरफ़्तार होने के वाक़ये तक मनोअन सब कुछ तफसील से बता दिया। अलबत्ता ऋषि पोस्ट पर हमले का ज़िक्र मैं गोल कर गया। खूब, कहानी अच्छी है और कोई ख़ास झोल भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है घड़ी हुई है। मैं सिर्फ़ हक़ाइक़ जानने में दिलचस्पी रखता हूँ, मिस्टर उमर जान कमांडो। वो मेरा नाम चबा चबा कर बोला। कमांडो? मैं सचमुच हैरान हो गया। हाँ, क्या तुम्हें अपने कमांडो होने में शुबा है? नहीं,
اگر آپ مجھے کمانڈو سمجھ کر خوش ہوتے ہیں تو مجھے کمانڈو بننے میں کوئی اعتراض نہیں۔ مسٹر، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صوبیدار داس کی پوری پارٹی کی لاشیں تلاش کر لی گئی ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق لکشمن کے علاوہ تمام کی موت برف میں دبنے سے ہوئی ہے، اور لکشمن گردن ٹوٹنے کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے، اور اس کی گردن جس مخصوص انداز میں توڑی گئی ہے وہ پاکستانی کمانڈوز کا خاص انداز ہے۔ دوسرے تیرے ہاتھ میں پائی جانے والی شارٹ مشین گن بھی لکشمن ہی کی تھی، اور یہ تو تجھے معلوم ہوگا کہ آرمی میں ہر جوان کے نام پر ہی ہتھیار ایشو کیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں SMG کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولا، رشی پوسٹ پر ہمارے 6 جوان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کے جسموں میں پائے جانے والے بلٹ اسی گن سے فائر ہوئے ہیں۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ لکشمن کی گردن کسی اور وجہ سے بھی ٹوٹ سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ گولیاں اس گن سے چلائی گئی ہوں، وہ اس کیلیبر کی کسی بھی گن سے چلائی گئی گولیاں ہو سکتی ہیں، اور اس قسم کی گنیں ہمارے مجاہدین کے پاس عام ہیں۔ تمہارے مجاہدین، وہ طنزیہ انداز میں بولا، تم بچکانہ باتیں کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ کسی بھی فائر شدہ بلٹ سے اس ہتھیار کو پہچاننا مشکل نہیں جس سے یہ فائر ہوا ہو۔ دنیا میں کہیں ایسے 2 ہتھیار موجود نہیں جن سے فائر کیے گئے بلٹ بالکل ایک جیسے ہوں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے دنیا میں 2 بندوں کے انگلیوں کے نشان آپس میں نہیں ملتے۔ لیکن پھر بھی تجھے اعتراض ہے تو میں وہ بھی دور کیے دیتا ہوں۔ ہری چند، اس نے دروازے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اور اگلے ہی لمحے کمرے میں وہ بندہ داخل ہوا جسے میں نے رشی پوسٹ پر کک مار کر بے ہوش کیا تھا۔ وہ وردی میں ملبوس تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے مجھ سے بات چیت کرنے والے کو سیلیوٹ کیا اور خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اسے جانتے ہو؟ وہ مستفسر ہوا۔ جی سر، اس نے رشی پوسٹ پر لات مار کر مجھے بے ہوش کیا تھا۔ ہاں جی کمانڈو صاحب، اب بتاؤ۔ اس بار اس کے لہجے میں استہزاء کا پہلو نمایاں تھا۔ وہ سب جان بچانے کی فطری کوشش تھی، ورنہ قتل و غارت میرا مقصد ہوتا تو میں نے ہری چند کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ موجود دوسرے بندے کو زندہ نہ چھوڑتا۔ ہری چند، تم جاؤ۔ وہ ہری چند سے مخاطب ہوا اور وہ ایک مرتبہ پھر سیلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ گپ شپ بہت ہو گئی مسٹر، اب تم فر اپنے ساتھیوں کے نام اور سرحد پار کرنے کا مقصد بیان کرنا شروع کر دو۔ میں نے جو بتانا تھا وہ بتا چکا، اس کے علاوہ میرے پاس بتانے کو کچھ نہیں۔ اس کو نمبر 4 میں لے جاؤ، وہ اپنے ساتھ بیٹھے مرد سے بولا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس بتانے کو کچھ ہے کہ نہیں۔ یس سر، وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میری بدبختی کی شروعات ہو گئی ہے، لیکن ایک امید کے سہارے میں اسٹول پر بیٹھے بیٹھے اچھلا۔ میرا ارادہ ان کے سینئر کو قابو کر کے فرار ہونے کا تھا۔ گوسوفا سیٹ اور اسٹول کے درمیان چند قدم کا فاصلہ تھا اور درمیان میں ٹیبل بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ چند قدم کا فاصلہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ میں پہلی چھلانگ میں ٹیبل تک جا پہنچا اور جیسے ہی دوسری مرتبہ اچھلا، میرے سینے پر ایک زبردست کک لگی اور میں کولوں کے بل فرش پر گر گیا۔ یہ حملہ سینئر کے ساتھ بیٹھے قداور شخص نے کیا تھا۔ میں تیزی میں درستی بھول گیا اور حملہ کرتے وقت اپنے دماغ سے غافل ہو گیا۔ اس کے خمیازے میں مجھے اپنے سینے پر ایک زبردست چوٹ کھانی پڑی تھی۔ میرے گرتے ہی وہ ٹیبل پھلانگ کر آگے آیا اور بولا، مجھے میجر شرما کہتے ہیں۔ ابھی اس کے الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ میں نے زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیک کر کمر کو جھٹکا دیا اور اس کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہی اپنی دائیں ٹانگ بجلی کی سی صورت سے اس کے پیٹ میں ٹکائی، اور وہ اوہ کی آواز نکالتا ہوا ٹیبل سے گزر کر اپنے سینئر کے قدموں میں جا گرا۔ اس کے گرتے ہی میں بولا، اور مجھے عمر جان کہتے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی اسے اٹھنے اور سنبھلنے میں چند لمحے لگ جانے تھے۔ اسی اثنا میں ان کے سینئر کو قابو میں کر سکتا تھا، لیکن میرے ایکشن میں آنے سے پہلے ہی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی لڑکی اچھل کر کھڑی ہوئی اور اپنے کھلے گریبان میں ہاتھ ڈال کر چپٹا سا پستول نکالتے ہوئے للکاری، خبردار! ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو پستول کی ساری گولیاں تیری کھوپڑی میں اتار دوں گی۔ چہرے کی طرح اس کی آواز بھی دلکش تھی، مگر اس وقت مجھے یہ آواز کسی چڑیل سے بھی بدتر لگی۔
میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ کمرے کے اندر چاروں کونوں میں کھڑے محافظ بھی اس کی للکار سنتے ہی گویا ہوش میں آ گئے اور رائفلیں سوتتے میری جانب بڑھے۔ ہینڈز اپ! ان میں سے ایک گرجا اور میں نے اپنے ہاتھ سر سے بلند کر لیے۔ ایکشن میں آتے وقت میں نے کونوں میں کھڑے محافظوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ جب تک وہ صورتحال کو سمجھ پاتے میں حالات اپنے موافق کر چکا ہوں گا، اور یہ سب کچھ میرے اندازے کے مطابق ہو جانا تھا اگر درمیان میں پہلے میجر شرما اور بعد میں وہ لڑکی رکاوٹ نہ بنتے۔ وہ ابھی تک مجھ پر پستول تانے کھڑی تھی۔ میجر شرما بھی آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ غصے کی زیادتی اور خفت کے مارے اس کے چہرے پر عجیب قسم کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے نام کا استعمال کرتے ہوئے بہت بڑی بڑھک ماری تھی، مگر اسے منہ کی کھانی پڑی، اور اب یہ خفت اور شرمندگی میری ٹھکائی کرنے کے باوجود ختم ہونے والی نہیں تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس دوران ان کا سینئر سپاٹ چہرہ لیے صوفے پر براجمع رہا، لیکن جیسے ہی میجر شرما ڈگمگاتے قدموں سے میری جانب بڑھا، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، نہیں شرما، اور اس کے الفاظ نے جیسے جادو اثر کام کیا اور شرما خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی بھی پستول کو اس کے مقام پر غائب کر کے میجر شرما کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ مسٹر کمانڈو، تیرا کیا خیال تھا؟ مجھ پر قابو پا کے تم یہاں سے فرار ہو جاتے؟ نہایت بے وقوفانہ اور احمقانہ خیال تھا تیرا۔ مجھ پر قابو پا کے صرف مجھے قتل ہی کر سکتے تھے، اور اس کے نتیجے میں اپنی تکلیفات بڑھانے کے علاوہ تجھے کیا ملتا؟ اب بھی تم اپنے لیے ہر قسم کی رعایت کا حق ختم کر چکے ہو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کی جانب متوجہ ہوا۔ نیلم، جی سر، اسے نمبر 6 میں بھجوا دو۔ اس کا کیس بھی اب تم نے ہی ہینڈل کرنا ہے، اور شرما، تم اس وقت تک اس تفتیش سے لا تعلق رہو گے جب تک انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی۔ دونوں نے یس سر کہہ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ شرما، تم میرے ساتھ چلو۔ ان کا جواب سنتے ہی وہ اٹھتے ہوئے بولا اور میجر شرما اس کے ساتھ چل پڑا۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی مجھے لانے والے دونوں کمرے میں داخل ہوئے اور میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ہتھکڑی میں جکڑتے ہوئے ان میں سے سینئر نیلم سے مستفسر ہوا، اسے کہاں لے جانا ہے میڈم؟ وکرم، اسے نمبر 6 میں لے جاؤ۔ نیلم، جو بڑے غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی، گڑبڑاتے ہوئے بولی، اور وہ یس میڈم کہہ کر مجھ سے بولا، چلو۔ میں خاموشی سے ان کے آگے ہو لیا۔ غلطی سے یا جان بوجھ کر انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہی ہم ایک گیلری میں پہنچے۔ وکرم نے مجھے بائیں جانب چلنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ اس جانب چل پڑا۔ گیلری کی دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ آگے ایک چوراہا آیا۔ وکرم نے مجھے ایک مرتبہ پھر بائیں جانب مڑنے کو کہا۔ مڑنے کے بعد ہم 15-20 قدم ہی چلے ہوں گے کہ ایک کمرے کے دروازے پر 6 نمبر کی تختی لٹکتی نظر آئی، اور وکرم کی ہدایت پر میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے وسط میں لوہے کی ایک کرسی پڑی تھی، اور دروازے کی سائڈ کے علاوہ باقی 3 اطراف میں دیوار کے اندر الماریاں بنی ہوئی تھیں جن کے پٹ غائب تھے۔ ان کے اندر مجھے مختلف قسم کے اذیت رسانی کے آلات دکھائی دیے۔ ایک لمحے کے لیے میرے جی میں آیا کہ ان پر ٹوٹ پڑوں اور لڑتا ہوا مارا جاؤں۔ اس طرح کم از کم میری موت تو آسان ہوگی، ورنہ تو انہوں نے اذیتیں دے دے کر میرا جینا حرام کر دینا تھا۔ لیکن پھر اچھے موقع کی امید اور زندہ رہنے کی خواہش نے مجھے اس اقدام سے باز رکھا۔ وکرم نے کرسی پر بٹھا کر میری ہتھ کڑی کھولی اور کرسی کے دستوں کے ساتھ لگے لوہے کے کلپوں میں میرے ہاتھ جکڑ دیے۔ اسی طرح میری دونوں پنڈلیاں گھٹنوں تک کرسی کے مضبوط پایوں کے ساتھ جکڑ دی۔ اس اثنا میں 3 رائفل بردار مجھے ہتھیار کی زد پر لیے کھڑے رہے۔ میری ذرا سی حرکت پر وہ فائر کھولنے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ مجھے کرسی سے جکڑ کر وہ تمام کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی میں نے اپنے جسم کو ہلا جلا کر کرسی کی مضبوطی کا اندازہ کیا۔ کرسی مضبوطی کے ساتھ فرش میں گڑی ہوئی تھی اور کسی انسانی طاقت سے باہر تھا کہ اسے زمین سے باہر نکال سکے۔ اسی طرح کرسی کے دستوں اور پایوں میں لگے لوہے کے کلپ بھی مضبوط اسٹیل کے بنے ہوئے تھے۔
اپنی توانائی ضائع کرنے کے بجائے میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد دروازہ کھول کر 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ تینوں میں صرف نیلم سے واقف تھا، باقی دونوں چہرے نئے تھے۔ ان کے چہروں کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ رحم نام کی چیز کبھی ان کے قریب سے بھی نہیں پھٹکی ہوگی۔ وہ دونوں تو الماریوں کی طرف بڑھ گئے اور نیلم سبک قدموں سے چلتی ہوئی میرے سامنے آ کر رک گئی۔ تو پھر کیا خیال ہے جان؟ جان کی نون پر زور دیتے ہوئے وہ مترنم آواز میں مستفسر ہوئی۔ کرنل صاحب کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب یاد آئے ہیں یا ہمیں کوشش کرنی پڑے گی؟ جو حقیقت تھی وہ میں نے بتلا دی۔ اب آپ بتائیں کہ مجھ سے کیا سننا چاہتی ہیں؟ جو کہیں گی وہی بولوں گا۔ تمہارا خیال ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک کرنل جو تمہارے ساتھ مغز ماری کرتا رہا وہ ڈرامہ تھا؟ مسٹر جان، تمہیں سزا دینے کے لیے ہمیں کسی فرد جرم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے وہ حقائق معلوم کرنے ہیں جن کی وجہ سے تم نے سرحد عبور کی ہے۔ جو ڈرامائی سچویشن تم بیان کر رہے ہو یہ صرف ڈراموں اور ناولوں میں اچھی لگتی ہے، حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو میری کہانی میں ایسا کون سا جھول یا ڈرامائی سچویشن نظر آئی جس سے آپ اسے جھوٹ سمجھنے پر مصر ہیں؟ ایک مرتبہ ہمارا جاسوس کشمیر کی طرف سے سرحد عبور کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس کے کاغذات وغیرہ بھی مکمل تھے۔ جب اسے ایک آفیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جاسوس سے 6 کلمے سنے جو اس جاسوس کو اچھی طرح ازبر تھے۔ آفیسر نے اسے FIU کے حوالے کر دیا کہ یہ لازماً جاسوس ہے، اور انویسٹیگیشن والوں کی سختی کے سامنے اس جاسوس کو اقرار کرنا پڑا۔ اب آپ کو میرے شک کرنے کی وجہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیلم شک کی وجہ تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی، میں جھوٹ موٹ بھی تو کچھ بول سکتا ہوں۔ ناممکن، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ آج کل آپ کے ملک میں جو کھچڑی پک رہی ہے ہماری ناک اس کی خوشبو سونگھ سکتی ہے۔ کون سی کھچڑی؟ میں مستفسر ہوا۔ وہ یہ دونوں تمہیں بتا دیں گے، میری زبان تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی دونوں جلاد میرے قریب آ گئے۔ ایک نے ہاتھ میں بجلی کا ننگا تار پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرا خالی ہاتھ تھا۔ اس نے بجلی کا تار لوہے کی کرسی سے ٹچ کیا۔ مجھے بے اختیار جھٹکا لگا اور جب تک اس نے تار کرسی سے لگائے رکھی یوں محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی میری روح کھینچ کر نکال رہا ہو۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے تار ہٹا لی۔ تار کے کرسی سے دور ہوتے ہی میں نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ اس ظالم نے اچانک دوبارہ تار کرسی سے لگا دی۔ اس مرتبہ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور پھر یہ چیخیں جاری رہیں۔ اس دوران میں 2 دفعہ بے ہوش ہوا، مگر ان دونوں ظالموں کے کان پر جوں بھی نہ رینگی۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پلگ نکال کر تار کو لپیٹا۔ میں نے سوچا شاید انہیں میری بے گناہی کا یقین آ گیا ہے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ دونوں الماری سے پلاسٹک کی ایک تھیلی نکال کر لائے اور میرے سر پر چڑھا کر نیچے سے اس کی اسٹرپ بند کر دی۔ اسٹرپ کے بند ہوتے ہی میرا سانس گھٹنا شروع ہو گیا۔ میں نے بے ساختہ منہ کھول کر سانس لینا شروع کر دیا، مگر اس تھیلے کا کپڑا پلاسٹک نما تھا اور اس سے ہوا کا گزرنا ناممکن تھا۔ میں بمشکل 1 منٹ تک برداشت کر پایا۔ اس کے بعد میرے جسم کو بے ساختہ جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ میری حالت بے پانی کی مچھلی جیسی ہو گئی۔ غشی طاری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے میرے چہرے سے وہ تھیلا اتار لیا۔ میرے مردہ جسم میں جیسے زندگی دوڑ گئی اور میں گہرے گہرے سانس لینے لگا، لیکن 1-2 سانس ہی لے پایا ہوں گا کہ انہوں نے تھیلا دوبارہ چڑھا دیا۔ بجلی کے کرنٹ کی طرح یہ کھیل بھی کافی دیر تک جاری رہا۔ میرے سر میں سخت قسم کا درد شروع ہو گیا تھا۔ بدن میں گویا جان ہی نہیں رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ تفتیش کے خاتمے تک شاید میں ٹھکانے لگ جاؤں، مگر وہ دونوں جلاد اس کام میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کی پہلی ترجیح قیدی کو زندہ رکھنا تھا، لیکن وہ زندگی بھی ایسی تھی کہ قیدی 1000 بار مرنے کی خواہش کرے۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران ہمیں فرضی تفتیش کے مرحلے سے گزارا گیا تھا، جس میں ہمیں مختلف قسم کی اذیتیں دی گئی تھیں۔
لیکن وہ تکالیف اور اذیتیں جتنی زیادہ بھی ہوتیں بطور ٹریننگ تھیں۔ دونوں نے تھیلا نما غلاف میرے سر سے اتارا، دونوں بازو کرسی کے دستے سے آزاد کیے اور چھت کے کنڈوں کے ساتھ لٹکتی زنجیر میں جکڑ لیے۔ اس کے بعد کرسی سے جکڑے پاؤں بھی آزاد کیے اور کرسی کے نٹ کھول کر اس کو فرش سے جدا کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اگلے مرحلے میں انہوں نے زنجیر کو کھینچ کر ٹائٹ کیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں 1 فٹ کے قریب ہوا میں بلند ہو گئے۔ دونوں بڑی ترتیب اور انہماک کے ساتھ اپنے کام میں مشغول تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سائنسدان اپنی لیبارٹری میں یا کوئی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں مشغول ہو۔ دوران کارروائی انہوں نے مجھ سے یا آپس میں کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ چھت سے لٹکا کر انہوں نے میرے پاؤں کے ساتھ وزن باندھا اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر دلچسپی سے مجھے گھورنے لگے۔ کچھ دیر تو میں نے اپنے بازوؤں کو اکڑا کر اپنے جسم اور فالتو وزن کو سہارا، مگر کہاں تک؟ آخر تھک کر مجھے جسم ڈھیلا چھوڑنا پڑا۔ جلد ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرے بازو کندھوں سے جدا ہو جائیں گے۔ میں ہونٹ بھینچے اس تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کب تک؟ بظاہر نظر سادہ سی نظر آنے والی یہ سزا پہلی سزاؤں سے کم نہیں تھی۔ اچانک دروازہ کھول کر نیلم اندر داخل ہوتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ ہاں، کچھ بتایا ہے اس نے؟ ابھی تک تو خاموش ہے میڈم، ایک مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب ہے آج کل تمہاری کارکردگی کچھ اچھی نہیں جا رہی، وہ خفگی سے بولی۔ تم دونوں کو میں نے آدھا گھنٹہ دیا تھا اور اب گھنٹہ ہونے والا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میرے خیال میں مجھے اذیتیں برداشت کرتے کافی دیر گزر گئی تھی، جبکہ وہ کہہ رہی تھی ابھی تک صرف گھنٹہ گزرا ہے۔ بکواس کر رہی ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ یہ میرا مورال ڈاؤن کرنے کی نفسیاتی کوشش ہے۔ ہاں جان، کچھ یاد آیا؟ وہ میرے قریب آ کر لگاوٹ سے بولی، مگر میں خاموش رہا۔ واہ بھائی، مٹھو کی تو بولتی ہی بند ہو گئی ہے، یہ کہہ کر وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ ونود، ذرا اس کے پاؤں سے وزن ہٹاؤ۔ ونود نامی شخص نے آگے بڑھ کر میرے پاؤں سے وزن کھولا اور ایک طرف رکھ دیا۔ میرے بازوؤں کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا، مگر تکلیف میں کوئی واضح کمی نہیں ہوئی۔ میرا اپنا وزن بھی کچھ کم تو نہیں تھا۔ بھرتی کے وقت میرا وزن 86 کلو کے قریب تھا، جو ٹریننگ کے بعد 76-77 کلو ہو گیا تھا۔ ہاں جان، اب تو کچھ پھوٹو۔ میرے پاؤں سے وزن ہٹتے ہی وہ بولی۔ جو حقیقت ہے وہ میں بتا چکا ہوں، اب میرے پاس ایسی کوئی بات نہیں جس سے آپ لوگوں کی تسلی ہو، اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے ملک کا، آپ کے ملک کے خلاف کسی سازش کے حوالے سے، اگر ایسا ہے بھی صحیح تو میں اس سے ناواقف ہوں۔ چلو، جب یاد آ جائے پھر بتلا دینا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی بندشوں کو ڈھیلا کر دو تاکہ یہ فرش پر کھڑا ہو سکے، اور تم دونوں بھی اب آرام کرو، باقی کام کل کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی جانب چل دی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی ان دونوں نے میری بندشیں اتنی ڈھیلی کر دیں کہ میرے پاؤں آسانی سے زمین پر لگنے لگے۔ باہر نکلتے ہوئے وہ دروازہ بند کرنا نہیں بھولے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری اب تک کی کہانی۔ کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔